साहत और सियासत। अपनी चारपाई और किताबें उठाईं और किसी पनाहगीर की तरह आर्जी तौर पर सबसे बड़े ताए के घर की बैठक की बिना ताकियों वाली खिड़की के सामने डेरा लगा लिया। ईंटें चुन चुन के इन पर किताबों की टेकन लगा ली और टेबल लैंप टिका लिया। खिड़की के ऊपर लंगे लंबे सुर्ख सरिये से एक चादर पर्दे के तौर पर लटका ली। अपने कमरे की दीवारों से उखड़े सीमेंट वाली कुछ जगहों की कई तस्वीरें बनती नजर आईं। कई उदास और कई खुशी की लहर में नाचते कूदते औरतों मर्दों की। किसी में शहीद भगत सिंह का हैट वाला सर, छोटी तीखी मूंछों वाला चेहरा, किसी में लेनिन और मार्क्स के नए नक्श उभरते दिखाई देते। मन ही मन में मुझे महसूस होता कि ये छोटा सा कमरा मेरे आने से फब गया या उसमें मैं सज गया हूँ। 5-7 दिनों बाद ही पूर्णिमा का चांद जैसे अमावस के बाद वाले कमान के निशान में बदल गया हो। ख्यालों के खला में उड़ता गुब्बारा फूंक निकलने के कारण जैसे धरती पे एकदम आ गिरा हो। दरअसल एक रात अचानक मी आंधी आ गई। खिड़की की पर्दा चादर तेज हवा के झटके से अंदर को उड़ी। टेबल लैंप चारपाई के पाई से टकरा गया। मैं हड़बड़ा के उठा और किताबों को मी में भीगने से बचाने लगा। दाहिने पैर के तलवे में चिमनी के शीशे की किरचियां खुप गई। सरकंडों की छत अगले दिन भी यूं टपक रही थी जैसे रात को मेरे पैर से लहू। उस दौरान मेरे ख्यालों के घोड़े दौड़े और मैंने भाइये से कहा, अगर हरी राम की बैठक पढ़ने के लिए मिल जाती तो। भाइये के आधे बोल पे ही हरी राम ने बैठक मेरे हवाले कर दी। दूसरे दिन बड़े भाई ने खिड़कियों के लिए फूस पराली की टट्टियां बना के उनमें जड़ दी। मुझे लगा जैसे पतझड़ में पेड़ों की कौंपलें आनन फानन फूट गई हों और उनकी छांव हमारे पूरे विहड़े में फैल गई हो। इस कमरे के साथ इतना जज्बाती मोह और लगाव हो गया कि गर्मियों में चाहे कनक काट के लौटता, चाहे मकई या कमाद गोडने की दिहाड़ी करके उसके अंदर चक्कर जरूर लगाता। जरा देर को कोई किताब रोज नींद से पढ़ता। मुझे थकन महसूस होती। आहिस्ता आहिस्ता घर से मेरा वास्ता कामों या रोटी खाने तक महदूद होके रह गया। बीच बीच में वक्त बेवक्त भाइया छापा मारता, पूछता पढ़ता भी है या सोया ही रहता है। एक बात गौर से सुन ले, नीरी शेर शायरी से पेट नहीं भरने का। पहले 14वीं पास कर ले, फिर जो मर्जी ये कुतखाना लिखता रहियो। भाइये की जताई हुई ये बात सुनते हुए मुझे वो दिन याद आया जब जूती खरीदने के लिए उससे पैसे लेके गया था और कॉलेज में पंजाब बुक सेंटर की तरफ से लगाई गई किताबों की नुमाइश से मार्क्सवादी, लेनिनवादी और रूसी साहत की किताबें खरीद के ले आया था। ऐसा साहत पढ़ने की मुझे इतनी लत पड़ गई कि कोई बहाना करके घर से या दिहाड़ी करके किताबें खरीद लेता। मैक्सिम गोर्की का नॉवेल माँ और 3 हिस्सों में उसकी ज्योनी ने तो मुझे झंझोड़ डाला। मैं उनमें से चुनिंदा बातें अपने माँ बाप, तायों और उनके बेटों और दोस्तों को चाव से पढ़ के सुनाता। कई बार गला भर आता और कभी हालात से जूझते इंसान की कामयाबी का सोच के मन खुश हो जाता। कॉलेज के मेरे इन दिनों में सोवियत यूनियन की तरफ से आलमी अमन की लहर, खासकर तीसरी दुनिया के देशों में बड़े उद्यम और उत्साह से खड़ी करने की कोशिशें, बाएं बाजू की अवामी सरगर्मियों, धरनों, मुजाहिरों, जलसे जुलूसों को देखते हुए मेरा झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ हो गया। कॉमरेडों से देश प्रदेश की अलग अलग समस्याओं के बारे तफसील से भाषणनुमा घंटों तक चलती बातें सुनता। मेरी दिलचस्पी ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए गहरी शिद्दत में बदलने लगी। समाजवादी साहत को समझने की कोशिश करता और आखिर अपनी उम्र के 19वें बरस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कारकुन बन गया। पिंड की पार्टी ब्रांच और ब्लॉक की सतह की शाख की बाकायदा बैठकें होती। किसानों मजदूरों की समस्याओं पर आम तौर पर भरपूर और उमक बातचीत होती। मैं उनमें हिस्सा लेता। बात सांझे मसलों यानी बेतहाशा बढ़ती आबादी, महंगाई, बेरोजगारी से अचानक तुम्हारी बरादरी, तुम्हारे वेड़े, अधर्मियों जैसे लफ्ज़ों पर आ ठहरती। जैसे कोई जिम्मेदार साथी सलाह देता, बिला वजह बात ना बढ़ाओ, जात को गोली मारो, जमात की बात करो, और फिर मुआशी हालात बराबर हो गए तो जात बात को कौन पूछने वाला। और ज़मीन की हदबंदी की जैसी बातें चलती। हमारे ऊपर वाले साथियों को इस बाबत सरकार पे दबाव बढ़ाने के लिए जोर देना चाहिए। एक सीनियर साथी ने बीच में टोक कर कहा, भाई मैं पार्टी लाइन से सहमत नहीं,
کہ ریزرویشن جات کی بنیاد پر ہو، اس کی بنیاد معاشی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی اسے لیاقت سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ساتھی شرما نے جیسے ماحول کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کامریڈ، جن ہراول لوگوں کے سہارے ہم انقلاب لانے کے دعوے باندھتے ہیں، ان کے پاس تو انسانی اختیار بھی نہیں۔ سماجی نابرابری، معاشی بدحالی کے سوا ان کے پلے ہے ہی کیا؟ ان میں سے کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ کتنوں کو نوکریاں مل گئیں؟ ساتھ ہی سرکار نے قاعدے بنا رکھے ہیں کہ کوئی امیدوار شرطیں پوری کرے تبھی نوکری ملتی ہے۔ دوسری بات، کل کو وہ کہیں کہ زمین ہمیں دے دو اور نوکریاں تم لے لو، اب دوہرا گھپا لینا بند کرو، تب تم کیا کرو گے؟ اور پھر ہم سماج کی یکساں ترقی کے بارے خیالوں کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے دخل دیا اور پھر کہا، سماجی برابری کی خاطر جاتوں کے بیچ پیار بڑھانے کو ہلا شیری دی جانی چاہیے۔ بھائی پانی رڑکنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو ممکن نہیں اس پہ وقت برباد مت کرو۔ زمین جٹ کی جان ہے، زمین کی حد بندی کے بارے میں سوچنا کام ہمارے لیڈروں کا، ہما شما کا نہیں، ایک اور زمیندار ساتھی بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ بجلی 24 گھنٹے کرانے اور کھاد پہ سبسڈی بڑھانے کے لیے کل ہونے والے مظاہرے میں تم اپنے کتنے بندے لے جاؤ گے؟ ہمارا لیڈر بات کو سمیٹتا۔ اس طرح پارٹی سرگرمیوں میں میرے بے جھجک ہو کے حصہ لینے کے نتیجے کے طور پہ 6 مہینے کے اندر ہی سماجی نظام کی ننگی اصلیت اس وقت سامنے آ گئی جب میرے پنڈ کے ایک پرانے اور دھاکڑ کامریڈ کا اندر والا جٹ جاگ پڑا اور وہ پارٹی چھوڑ گیا، امرت چک کے گاترا قمیض کے اوپر رکھنے لگا اور پکا سکھ بن گیا۔ پارٹی فرمانوں کے مطابق میں اپنے وہڑے کے زیادہ سے زیادہ بندے لے جانے کے لیے کوشش کرتا، پر جب سوویت ساحت، جس کے لیکھکوں میں دوستویسکی، گوگل، شولوخوف، چیخوف، اقصد مختار، چنگیز، ایتماتوف شامل ہیں، اصل میں بولشویکوں کی طرف سے سوویت لوگوں کی یکساں ترقی، دیش کی پیش قدمی کے لیے دن رات ایک کرنے کے ایماندار اور پکے ارادے کی میرے من میں بھارت کے بے زمین مزدوروں، دھرم کی آڑ میں سماجی اور معاشی برابری کو ختم کرتی ہوئی برادریوں کا مقابلہ اکثر ہوتا اور سوچوں میں کھلبلی مچا کرتی۔ سوچتا، سوویت سماجوں میں محنت کی تقسیم، پورے سماج کے لیے سہکارتا، صحت، تعلیم کے لیے سرکاری منصوبے، اور یہاں محنت مزدوری اور گند مند کی صفائی کے بدلے گندے مندے نفرت بھرے بول، ذات کے تانے، دھول دھپا، اور اس سب کے نتیجے میں کمیوں کو انسان ہی نہ سمجھنے کی بے ایمانی قائم رکھنے کی سازشوں کے سوا اور ہے کیا؟ ان خیالوں نے میری کویتاؤں کے سروکار کو اور طاقتور کر دیا۔ کیرتی کامیں، جاتوں کی تقسیم، ادھیکار سے محروم لوگ، ان میں ودھیری جگہوں پر قابض ہوتے گئے۔ سماجی نظام کی مزاحمت کے طور پر میں نے اپنا نام پہلے ہی خود بدل کر بلبیر مادھوپوری رکھ لیا تھا۔ پھر بھی ساحت اور سیاحت کی طرف میرا جھکاؤ بڑے سڑپے مارتا ہوا بڑھنے لگا۔ بھٹنڈا پارٹی، کانگریس، دلی، چندی گڑھ، پٹیالہ، جلندھر کے جلسے جلوسوں میں ساتھیوں کے ساتھ جانا، ہمدردوں کو بھرپور گنتی میں لے جانا من کو سکون دیتا۔ ہاتھوں میں لال جھنڈے کے لیے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر حوصلہ اور پریرنا ملتی۔ ہم ان جلسے جلوسوں میں جوش سے نعرے لگاتے۔ اندرا گاندھی کا دیکھو کھیل، ایک جنا بولتا، کھا گئی بجلی پی گئی تیل، باقی جواب میں بول اٹھاتے۔ جہاں مزدور کا خون گرے گا، ایک ساتھی نعرہ مارتا، وہاں لال آندھی چلے گی، سارے ساتھی جواب میں بولتے۔ کانگریس اور اکالی دل کے خلاف ہم نچلے کارکن تیکھے سر میں بات کرتے، اکالیوں کو فرقہ پرست اور کانگریس کو سرمایہ داروں کی پارٹی کہہ کے لمبے تبصرے کرتے۔ کئی لوگ ہمیں سر پھرے ناستک کہتے۔ تناؤ بڑھتا تو من مٹاوا بھی ہو جاتا۔ بات یہ تھی کہ ہم پارٹی لائن پہ ٹھونک کے پہرا دیتے۔ سرو بھارت نوجوان سبھا کی طرف سے بنت براڑ اور تارا سنگھ سندھو جلندھر، بھوگپور اور تحصیل کی سطح پر ہماری اسکولنگ کرتے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی طرف سے ایمرجنسی، بینکوں کو قومیانے، راجوں میں مہاراجوں کے بھتوں پر پابندی، زمین کی حد بندی کے بارے قانون، سوویت یونین کے ساتھ اور گہرے رشتے، غیر جانبدار ملکوں کے اتحاد کے ذریعے عالمی امن کی سلامتی کے لیے بھارت کے قائدانہ کردار جیسے سماجوادی کارجوں کے صدقے کانگریس کو بھرپور تعاون اور حمایت کے نتیجے میں پارٹی کے اندر کچھ اختلاف رائے ابھرے۔ پارٹی میں جمہوریت ہونے کے کارن تنقید ہوئی اور اپنے اندر نظر ڈالنے کی بات چلی۔
پر میں اپنی دھن میں سرمایہ دار ملکوں کے سردار امریکہ کے خلاف کویتائیں لکھ کے اپنی بھڑاس نکالتا، جیسے میں زندگی کی فکروں سے لیس ہوں، ایسے جیسے ڈیگو گارشیا ہتھیاروں سے لیس ہے، میرا تن من اس کے پاس اس طرح، امریکہ کے پاس جیسے گروی پاکستان۔ اس طرح کی کویتائیں نواں زمانہ اور دوسرے اخباروں میں چھپتی۔ روسی صحت سے پنجابی میں کیا ہوا ترجمہ بھی کبھی کبھار چھپ جاتا۔ آئسر بریاکوف کی کتاب پنجابی ساحت اور گرو نانک پر مضامین کے مجموعے نے میرے نقطۂ نظر کو نکھارنے میں پائیدار مدد کی۔ میری ادبی سرگرمیوں کو ہلارا تب ملا جب بھائی کی طرف سے میری آگے کی پڑھائی کے بارے میں ہاتھ کھڑے کر دینے کے باوجود میں نے کہلا کے لائل پور خالصہ کالج جلندھر کے پنجابی وبھاگ میں داخلہ لے لیا۔ اس کے پیچھے میری دلیل تھی کہ بخشی پچھلے تقریباً 3 سال سے دلی پولیس میں ہے اور ہم سب اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ خیر، کالج کا ماحول بے انتہا سازگار، استاد ترقی پسند وچاروں والے اور ملنسار، جیسے ٹانڈا کالج میں پروفیسر دیدار سنگھ 1954 میں لکھی لونا کے شاعر اور شاعری ناٹککار شاگردوں میں ادبی اور تہذیبی شوق کو قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مجھے مسردیپ بھاٹیا اور دوسروں کو کویتاؤں کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے دوسرے کالجوں میں بھیجتے۔ خالصہ کالج میں پڑھنے کے دوران میری زندگی کا وہ تاریخی دن ہو گزرا جس دن اوپن ایئر تھیٹر میں ہوئے کوی دربار میں پاش، سنت رام اداسی اور دوسرے مزاحمتی شاعروں نے کویتائیں پڑھیں اور وبھاگ کی طرف سے میں بھی اس میں شامل ہوا تھا۔ دوسرے جلندھر ساحت اور سیاست کا گڑھ اور مجھے پوری طرح راس۔ وجہ پنجابی، ہندی، اردو میں چھپتے اخبار رسالے، ریڈیو اسٹیشن اور دوردرشن کیندر کا وجود، روسی لیکھکوں اور سیاستدانوں کے وفدوں کی آمد، کامریڈ جگجیت سنگھ آنند کی طرف سے ان کے خیالوں کا پنجابی میں ترجمہ اور جوش میں لوگوں کی بے پناہ تالیاں، یہ دیکھتے سنتے ہوئے من انقلاب کی خاطر سر ہتھیلی پر دھرنے کو کرتا۔ سردیوں کے ایک نکھرے دن کی سپہر کو دیش بھگت یادگار ہال کے ہرے بھرے لان میں سوویت یونین میں بھارت کے سفیر اندر کمار گجرال کا لوگ گھنٹوں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ موسم کی خرابی، جہاز کے تاشقند سے امرتسر پہنچنے میں تاخیر کی وجہ بتائی گئی۔ لینن کٹ داڑھی والی اثر انگیز شخصیت کو دیکھ کر اور سوویت یونین کے بارے میں باتیں سنتے ہوئے حیرانی ہوتی۔ مزدوروں کی آمریت کے تحت جمہوریت، وفد میں آئے روسی لیکھکوں، دانشوروں کے خیالات من کو چھوتے، ایسا لگاتار سلسلہ چلتا۔ خیال آتا کہ سوویت یونین جیسا ریاستی سرکاری نظام ہمارے دیس میں جلد سے جلد آ جائے، معاشی برابری کسی جادو کی طرح آ جائے اور جات کے دھبے سماج کے روپ سروپ سے ہمیشہ کے لیے اتر جائیں۔ سب لوگ ہاتھوں سے کام کریں، نہ کوئی کسی کا حق مارے، نہ ہی کوئی کمیوں کرتیوں اور اچھوتوں پر دب دباؤ یا دھونس جما کے رکھے۔ ہمارے ویڑے آ کے بکرے پلانے والے زمینداروں کی سوچ اور برتاؤ میں تبدیلی ترنت آ جائے۔ گھڑے کی مچھلی، دال برابر مرغی اور چماری جہاں دیکھی وہاں جیسی اوچھی سماجی ذہنیت سے پیچھا چھٹ جائے اور غریبوں کمیوں کا آدر ستکار بڑھے۔ میری ادبی اور سیاسی سرگرمیوں کا دائرہ اور پھیل گیا جب میں 1978 میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں بھرتی ہو گیا اور اگلے سال اس کی یونین کا جنرل سیکریٹری چنا گیا، وہ بھی بہت سارے ووٹوں کے فرق سے۔ اس کے بعد ملازموں کی یونین میں پارٹی کے کارکنوں اور ہمدردوں کا ہونا صاف دکھائی دیتا تھا۔ مجھے اپنی لیاقت کے بارے میں کوئی گمان تھا ہی نہیں۔ بھلت میں قائم اس عوامی میدان میں بے شمار تلخ تجربے ہوئے۔ کنک، چاول اور جھونے کے بھرے ٹرک آتے، گوداموں کے اندر اترتے اور پھر یہاں سے جاتے۔ اناج کے بڑے اونچے چکوں کو سیکنڈوں میں اتار لیا جاتا اور پھر بوریاں بنائی جاتی۔ مجھے اکثر کہا جاتا، کامریڈ عیش کر تو، پڑھ لکھ لے، کام چلتا رہے گا۔ بنائی ہوئی بوریاں شام کو جیبوں میں پہنچ جاتی۔ باتیں چلتے چلتے مجھ تک پہنچتی، کامریڈ کو کسی طرح کانا کرو، پیسے یہ نہیں لیتا، شراب یہ نہیں پیتا، اور کچھ نہیں تو کسی بازی گرنی کو پیچھے لگا دو۔ گہری شام میں تھکن اتارنے کے لیے محفل جڑتی، لطیفے بازی ہوتی جس کا مرکزی نقطہ عورت ہوتی۔ کئی ان عورتوں کا ذکر ہوتا جو گودام میں کام کرنے آیا کرتی۔ میرے دل پہ چھری پھرتی جب کنک یا چاول کا چکا پھینکنے کے لیے پھیری جاتی۔ من میں ان عورتوں کا شوق اور مجبوری آپس میں بار بار بدلتے۔ نتیجے کے طور پر گودام میں کام کرنے آنے والی عورتوں کو
میں سمجھاتا کہ عزت قائم رکھتے ہوئے کس طرح رہنا بسنا ہے۔ سمجھا دیا اپنے ماؤں بہنوں کو۔ ایک چکے کی اوٹ سے اچانک نکلے ملازم ساتھی نے مجھ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، ہاں، حالات کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ بات نہ بنے تو ماں بہن بنا لو۔ بلے بھائی وڈے کامریڈو، تمہاری یونین کا جو بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے، اس کے کرتوت کس سے چھپے ہیں؟ ڈھکے رہنے دے، مجھے آنکھیں لال کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے منہ پر رومال پھیرنے اور دھاڑی کو سنوارنے کے بعد پھر کہا، تو ابھی نیا نیا ہے اور 2 سال میں خود بھی اسی لیگ پر چل پڑے گا۔ اپنے یونین کے پردھان کے بارے میں سن کے میری زبان کو تالا لگ گیا، جیسے گودام کا شٹر ایک پھرتیلے جھٹکے سے بند کر دیا گیا ہو۔ میں دانت پیس کے اور کچا سا ہو کے رہ گیا۔ محفل کا دوسرا پڑاؤ تب شروع ہوتا جب اندر گئی اپنا جلوہ دکھاتی۔ دن کے وقت کے چنگے بھلے بندوں کے اندر شام کو جیسے کوئی اور بولنے لگتا۔ جٹ کے ہاتھ نہیں لگے ابھی، جٹ ٹوٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ جٹ سے پنگا لیا تو مہنگا پڑے گا۔ جٹ تم جیسی لنڈی بچی کو نیچ سمجھتا ہے۔ یہاں تو عیش کرنے آتے ہیں، 25 گھماں پیلی ہے جٹ کی۔ اس طرح کی روز کی جبلیوں سے تنگ پریشان ہو کے ایک دن میں نے کہا، صاحب اگر ان شبدوں کی بار بار رٹ نہ لگاؤ تو اچھا، اور اتنے پڑھے لکھے ہو۔ کامریڈ تیری بات ٹھیک ہے، پر جٹ شبد منہ چڑھا اور پھر سباؤ ہی بن گیا ہے گا، صاحب نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا۔ تھوڑے دنوں میں میرے بیان کی مجھے سزا مل گئی، دور کے تبادلے کی صورت میں۔ میرا پینڈا اور بڑھ گیا، سائیکل پہ 35 کلومیٹر جانا اور 35 کلومیٹر آنا۔ گھر کا ہفتے میں 1-2 بار چکر لگاتا۔ میرے لیے اس نئے علاقے میں نہ کسی سے جان نہ پہچان۔ 4تھا درجہ ملازم فوجی بیلا سنگھ ہی میرا سنگی ساتھی۔ خرچہ اور بڑھ گیا۔ گھر والے سوچتے کہ جانے کس کام میں تنخواہ اڑائے جا رہا ہے۔ لوگ تو منڈی سے لوٹ مچا کے لوٹتے ہیں، اور تو ہے کہ؟ ایک دن بھائی نے پوچھ ہی لیا۔ میں چپ رہا۔ اس نے پھر بتایا، ننڈالے بیگے وال کی تیویاں ویلی ہیں، بندوں کے لیے خود شراب کباب خرید کے لاتی ہیں، ذرا سنبھل کے رہیو۔ جیسے تیسے 2 سیزن میں نے جھونا منڈی میں کاٹے، پھر بھی پیر نہ لگنے دیے تو گودام انچارج بنا کے بھلت سے دور بھیج دیا۔ مصروفیت اتنی کہ پل بھر کو فرصت نہ ملتی، سوائے لڑائی جھگڑی کے، جب جھونے کی کم لائی ہوئی بوریوں کا مجھے پتہ چل جاتا۔ بات جیسے اب بھی ختم نہ ہوئی ہو۔ اب میری ڈیوٹی اکثر کرتارپور ریل ہیڈ پر اناج کی لدائی کے لیے لگتی، پنڈ سے 50 کلومیٹر دور۔ نوکری کی تے نخرہ کی کو میں نے اپنی زندگی میں ڈھال لیا۔ جب کوئی چاول کنک چوری کر کے بھاگ جاتا تو میں اس کا 2-2 کلومیٹر تک پیچھا کرتا۔ ان کا پیچھا مت کیا کرنا ہے تو ان کا کیا کر۔ ایک دن میرے دور سے پکڑ کے لائے ہوئے پلے دار کو دیکھ کے میرے ایک ملازم ساتھی نے مسکرا کے کہا، اور ساتھ ہی پٹریوں کے بیچ سے کوئلہ چنتی ایک پکی عمر کی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں جان ہی نہیں، ورنہ جیسے یہاں گنگا بہتی ہے، چاہے تو رات دن ڈبکیاں مارے۔ ایک اور نے اکسانے کے لیے دلیل دی۔ اتنے میں اونچی اونچی تالیاں اور آوازیں سنائی دی، جنہوں نے ہمارا دھیان کھینچ لیا۔ ٹرک میں دانے اکٹھے کرتی ہماری بملا کو بھگا کے لے گیا، ہماری بملا کو لے گیا۔ دکھنی بھارت سے آئے خسروں کی ایک ٹولی ابھی تک دہائی ڈالے جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ زندہ رہنے کے لیے، بھوک مٹانے کی خاطر اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، اور ڈرائیور اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیا گھٹیا کام کر گیا ہے۔ میرے خیالوں میں یہ خیال بھاری ہونے لگا کہ FCI چھوڑ دوں اور کسی محکمے میں نوکری کے لیے کوشش کروں۔ ان دنوں میں نے MA کے دوسرا سال پرائیویٹ امتحان دے کے پاس کر لیا، اور پنڈ کے پاس کے قصبے بھوگپور تبادلہ کروا لیا، جہاں میرے ہم خیال ساتھی تھے۔ ایک دن میں FCI کے اپنے دوستوں کو پھر سے ملنے بھلت گیا۔ اڈے پہ میری ملاقات 23-24 برس کے نوجوان راجندر یادو سے ہوئی۔ اس کے دونوں کٹے ہاتھوں کو دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ اپنی مجبوری بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر… پھر ذرا رک کے اس نے پھر کہا، پچھلے دنوں مشین پہ چارہ کوترتے وقت میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں، میں نے آدمیوں کو اکٹھا کیا، سردار نے میرے کو پچھلے 6 مہینے کی میری محنت اور ہاتھوں کا 4000 دینا مانا، لیکن پھر مکر گیا، میرے کو گاؤں سے بھگا دیا۔ میری بہنہ انتظار کرتی ہوگی، رکشا بندھن سے 15 دن پہلے یہ حادثہ ہوا، ہم کچھ لوگ اس کو دوبارہ ملتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس دکھ بھرے حادثے کے ترنت بعد بھئیے کو ہسپتال نہ لے جانے کی حقیقت نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی۔
میں نے صلاح دی، میرے ساتھ چل، بہار جانے کا تیرا بندوبست کرتے ہیں۔ اگلے دن راجندر کے لیے گھر سے کپڑوں کا جھولا بھر کے اپنے گہرے دوست سے بہار کے بارے میں کافی باتیں پوچھی۔ روٹی کھانے کے بعد اپنا ٹنڈ نما ہاتھ دھو کے واپس بیٹھک کے اندر آتے ہوئے اس نے انگیٹھی اور دیوار کی تصویروں کی طرف غور سے دیکھا۔ پوچھا، کیا آپ چمار ہو؟ شرما نے اپنے ظاہر کا سیکولر تاثر دینے کے لیے ہندو دیوی دیوتاؤں، سکھ گروؤں اور سنتوں بھکتوں کی تصویریں شیشوں میں جڑوا کے رکھی ہوئی تھیں۔ بھیا پہلے پوچھنا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ ریداس کی تصویر ہے نا؟ شرما تو چمار نہیں ہوتے، بھیا نے پوچھا۔ پل بھر بعد اس نے کہا، اب تو کھانا ہو گیا، الٹی کر دے اگر گھنا رہی ہے تو، میں نے کہا۔ بھگوان کی کرپا سے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا بچ گیا، اس سے روٹی، کلا اور دوسرے کام ہو جاتے ہیں۔ اس نے کچا سا ہو کے بات کا رخ بدلا۔ خیر، ہم نے اسے گاڑی کا ٹکٹ خرید دیا اور لوگوں سے امداد کے طور پر اکٹھی کی ہوئی رقم الگ سے منی آرڈر کر دی۔ یہ خیال مجھے کئی دن تک پریشان کرتا رہا کہ وہ بھیا اپاہج اور مالی طور پہ بے سہارا ہو کے بھی ذات پات کو ذہنی طور سے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مزدوری کرنے آئے پردیسی بھیا کی نظر میں بھی نچلی ذات کے انسان کی کوئی وقت نہیں۔ سوچا ہول ٹائمر بن جاؤں، بے زمین مزدوروں، دبے کچلے لوگوں اور غریبوں کے لیے کام کروں، ان کے اندر حقوق کی چیتنا پیدا کرنے کے لیے پورا زور لگاؤں۔ جب نوجوان ساتھیوں کے حالات کا خیال آتا جو پارٹی کے خیالات کو پنڈ پنڈ گھر گھر پہنچاتے تھے تو کانپ کے رہ جاتا۔ ان کے پاس سائیکل کو پنکچر لگوانے اور مرضی سے چائے پانی پینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ان کی صلاحیت اور کمٹمنٹ کا سوچ کے میرے من میں ان کے لیے احترام اور بڑھ جاتا۔ اور کھلے آکاش کی طرف ایک کھڑکی میرے لیے کھلی۔ دلی میں بسے میری بوا کے بڑے بیٹے دولت رام کیروٹانیا نے، جو یوجنا آیوگ یعنی پلاننگ کمیشن میں اہلکار تھا، سوچنا اور پرسارن منترالے یعنی اطلاعات و نشریات کی وزارت میں یونین پبلک سروس کمیشن کی نوکریوں کے لیے مجھے ایک فارم بھیجا اور ساتھ ہی ہدایات دیں، جن کے مطابق میں انگریزی سے پنجابی اور پنجابی سے انگریزی میں ترجمے کی مشق کرنے لگا۔ جب ٹیسٹ پاس کر لیا تو بھاجی نے انٹرویو کی تیاری کے لیے نکتے سمجھائے۔ بورڈ کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، اگر نہیں پتا تو کہہ دینا کہ پتا نہیں، اور بہت کچھ۔ اس سبب سے میری FCI سے جان چھوٹ گئی۔ بھارت سرکار کے جلندھر میں قائم پریس انفارمیشن بیورو میں کلاس 2 نان گزٹڈ آفیسر کے طور پر جون 1983 میں جوائن کر لیا۔ ملیٹنسی کے عروج کے دن تھے، جنتا کے لیے کالا دور۔ پنجابی میں خبروں کا ترجمہ۔ فرصت کے وقت نواں زمانہ میں کامریڈ سرجن زیروی کے پاس بیٹھنے سے کچھ اپنے پہ بھروسہ بڑھا۔ وہ لطیفے سناتے اور تار ڈسپیچ میری طرف بڑھاتے ہوئے تن سے کہتے، لے بھائی، بھوگوں کی بنا خبریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشہور روسی لیکھک الیگزینڈر رسکن کی کتاب جب ڈیڈی چھوٹا لڑکا تھا کا ترجمہ نواں زمانہ میں اتوار کو قسطوار چھپنے لگا۔ پڑھنے والوں کی چٹھیوں اور نجی ملاقاتوں سے میرے اس رجحان کو ہلارا ملا۔ بائیں بازو کی وچار دھارا، اس سے جڑی کتابیں اور سوویت یونین کے جغرافیے، رہن سہن، سماجی نظام، ممکنہ تیسری بڑی جنگ، سائنسی اور تکنیکی ترقی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں میرے مضمون نواں زمانہ کے ساتھ ساتھ اجیت میں بھی چھپنے لگے۔ کئی لیکھکوں سے جان پہچان ہوئی اور کئیوں سے دوستی ہو گئی۔ کچھ لوگ مجھے سوویت یونین کا نمائندہ پترکار کہہ کے مذاق کرتے۔ بیچ بیچ میں شدت پسندی کی مخالفت میں کویتائیں اور چٹھیاں لکھتا چھپواتا۔ روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی غیر انسانی شدت پسند واردات ہو جاتی۔ کوئی سرکار کو دوشی سمجھتا کہ بے بسی کی حالت کیوں ظاہر کر رہی ہے، سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ کوئی کہتا کہ شدت پسندی کا بوٹا سرکار نے خود ہی لگایا، پانی دے دے کے بڑا کیا، جس دن چاہے گی جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ کئی نرم گرم سکھ جتھے بندیوں پر تنقید کرتے کہ وہ بے گناہوں کے قتل کی مذمت نہیں کرتے اور اس بہانے اس میں برابر کے شریک ہیں۔ لوگوں میں اتنی ہاہاکار کہ شام کو 8 بجے ہی پنڈوں کی گلیاں سنسان ہو جاتی۔ رات کو گلیوں میں آہٹ سن کے گھر کے اندر بندی ہوئے لوگ چوکنے ہو جاتے۔ بائیں بازو کی تنظیمیں امن ریلیوں میں دیس کی ایکتا اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپیلیں کرتی، شہیدوں کی پالیں لگانے کے دعوے کرتی، جن سے مایوسی اور لاچاری بھی صاف جھلکتی دکھائی دیتی۔ خیر، لوگ دھرم چاہت
اور دوسری رنجشیں بھلا کے ایک مضبوط ایکے کا مظاہرہ کرتے۔ سکھ ایک الگ قوم، خالصے کا بول بالا، خالصہ راج، اور ایک سکھ کے حصے میں 35 ہندو آتے ہیں۔ سکھوں کا دھرم اور ریاست ایک ہے کے باوجود قتل کا سکور بڑھتے جانے کے بعد بھی ہندوؤں سکھوں کے بیچ کوئی لکیر نظر نہ آتی۔ اس اتحاد اور یگانگت کے صدقے بائیں بازو کی طاقتوں اور غیر جانبدار سوچ والے لوگوں کا حوصلہ بلند رہتا۔ بند ہڑتال کی کالیں کامیاب ہوتی۔ ایک دن اچانک میرے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی جب میرے 11ویں تک ہم جماعت رہ چکے گہرے دوست نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ کہا، خالستان بن گیا تو ہم جیسے جٹوں نے ڈی ایس پی لگنا ہے۔ سکھوں میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ خالصہ راج قائم کرنے کے لیے ہم سب کو مدد کرنی چاہیے۔ یہ کوئی لالچ نہیں، اپنی تو پہلے ہی پیلی بتیری ہے۔ بڑا بھائی MBBS ہے، اس کے گھر میں ہماری بھرجائی بھی ڈاکٹر ہے، ہم اور بڑے افسر بن جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے اس دوست میں کوئی خاص دلچسپی نہ لی، پر ایک دن اپنے ننہال سے واپسی میں اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے میرا جذباتی موہ جاگ پڑا اور میں نے سائیکل ان لوگوں کے وہڑے میں جا کھڑی کی۔ دوست گھر پر نہیں تھا، پر اس کا بھائی ملا۔ میں نے یوں ہی پوچھا، ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹرنی بھرجائی آج کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دیتے، چھٹی والے دن تو۔ ڈاکٹر بھاجی تو کمپاؤنڈر ہیں اور بھرجائی ماسٹرنی ہے، اس نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے بھولپن سے بتایا۔ یار تیری نوکری کا کیا بنا؟ چلو تمہاری پہلی بتیری ہے، نوکری مل گئی تو اور بڑھیا۔ میں نے بات بدلی اور اپنی زبان پر پورا قابو رکھا۔ بھاجی ہم بھاتیوں کی کون سی پیلیاں، ہم 4 بھائیوں کے حصے میں 4 کنالی بھی نہیں آتی۔ باہتی؟ ہاں باہتی اپنے ادھر کم ہیں، کنڈھی علاقے میں بہت ہیں۔ سچائی اور صاف کوئی بھرے بے کپٹ یہ بول سن کے میں حیران رہ گیا اور روشن دان میں سے چھنکے کمرے کے اندر آئی دھوپ کی طرح ایک دم میری آنکھوں کے سامنے وہ دن آ گیا جب میرے دوست نے لائل پور خالصہ کالج میں پڑھتی ہماری ہم جماعت لڑکی کو اپنے جٹ ہونے اور اچھے خاصے زمیندار ہونے کا لمبا احوال سنایا تھا۔ مجھے لگا کہ سماج کی نظروں میں جنم جات سے اونچا اور سچا ہونے کا ڈھونگ رچا کے میرا وہ دوست کیسے ہیلتا کا بوجھا ڈھو رہا ہے، دوہری زندگی جیتا پل پل مر رہا ہے اور پل پل بناوٹی زندگی جی رہا ہے۔ سوچتا پچھڑی جاتوں کو اچھوت جاتیوں کے ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ سماجی تبدیلی انقلاب ہی کا دوسرا نام ہے۔ ان طاقتوں کو مل کے ذکر پہنچائے جانے کی ضرورت ہے جو موجودہ سماجی نظام اور حالات کو جوں کا توں رکھنے میں ہر ہیلا وسیلہ برت رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد مجھے 15ویں صدی کے مشہور جرمن ودوان اور سماج سدھارک مارٹن لوتھر کا خیال آیا، جس نے پوپ کے عہدے کو دنیا داری سے گہری طرح لت پت دیکھا تھا۔ نتیجے کے طور پر اس نے پوپ اور پادریوں کی خاصی روحانی رہبری اور دھرم گرنتھ کی ویاکھیا کی اتھارٹی کو للکارتے ہوئے 95 تھیسس پیش کر کے اسے پورے طور پر رد کر دیا تھا۔ بار بار خیال اپجتا کہ ہمارے ملک میں دھرم اور روحانیت کے نام سے بانٹا جا رہا اندھ وشواس عقل کی ترقی پر باندھا جا رہا ہے، عقل کی ترقی پر باندھا جا رہا بند اگلے پچھلے جنموں کے پھل کے طور پر اونچ نیچ سے چھٹکارا پانے کے حق میں کون آگے آئے گا؟ یوں میری سوچوں کی سوئیاں دوڑتے دوڑتے ڈاکٹر امبیڈکر اور ڈاکٹر راما سوامی نائکر پریائر پر جا رکتی۔ پہلے سے چل رہا وچار پھر سے حاوی ہو گیا، اور ہاں، دہشت گردی کی بھرا مارو دور میں ایک اور ایسا حادثہ ہو گیا جس نے میری راتوں کی نیند پر حملہ کیا۔ جب ہماری ایک رشتہ دار نے آ کے بتایا، سردارنی جس کے ہاں سے میں گوبر کوڑا چنتی ہوں، ایک دن بڑی خوش ہو کے مجھ سے کہنے لگی، بہنیں خالستان اب بنا ہی سمجھ، موجیں لگ جائیں گی، ہندوؤں نے یہاں سے چلے جانا، پر تم لوگ ہمارے ساتھ خالستان میں ہی رہی ہو۔ ہم پورے غور سے سن رہے تھے، ہماری نظریں اس کی طرف اتسکتا اور سوالیہ نشان سے بھری ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس نے بات کا سرا پھر پکڑا۔ میں نے کہا، سردارنیے تمہاری تو موجیں لگ جائیں گی، پر کیا کوئی زمین ہمارے نام بھی لگے گی؟ اور پھر ہمیں کاہے کو بات بات پر مجبور کرتی ہو کہ خالستان بنے تو ہم تمہارے ساتھ رہیں؟ ہمارے لیے تو سکھ ہندو ایک جیسے ہی ہیں۔ بہت پیار ہے سردارنیے۔ پھر میں نے بےتابی سے پوچھا، پھر کیا کہتی ہے؟ بہنیں پیار کر کے ہی کہتی ہوں، خالستان میں ہمارا گوبر کوڑا کون اٹھاوے گا؟ مجھے جنا کی وہ بات یاد آ گئی جب دیس کے بٹوارے کے وقت اس نے ایک میٹنگ میں اچھوتوں کے مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی آبادی آدھی آدھی بانٹ لینی چاہیے، اور اس بات کا مطلب بہت عرصے بعد میری سمجھ میں آیا تھا۔
दूसरे चौथे दिन ऐसी बातें सुनते देखते मैं परेशान होकर रह जाता। पार्टी की अमन रैलियां, शहीदों की पालें लगाने के फैसले, बार बार बंद की कॉलें, मज़ाहमती दस्ते बनाने की किसी को कोई फिक्र नहीं। बेकसूरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सरकार पर इन्हिसार जैसे मुद्दों पर साधारण सोच वाले मुझ जैसे साथी सोच विचार करते। पार्टी लीडरशिप इन जत्थेबंदियों को फिरका परस्त और सरमायादार ताकतों का पिछलक्कू और इनकलाब के रास्ते में अड़चन बताती। बुलंद हौसला, मजबूत विश्वास होने पर भी कभी कभी मायूसी उपजती, जिसका हम कभी किसी के सामने इजहार न करते। पर पंजाब और समूचे भारत को दरपेश इन खौफनाक और दहशतगर्दी के हालात में से जल्दी निकलने के बारे में तबादला ख्याल करते। दुनिया की दहशतगर्द जत्थेबंदियों की सरगर्मियों का और यहाँ की कत्लो गारत, धियों बहनों की इज्जत महफूज न रहने, धर्म की बुनियाद पर सियासत करने वाली तंजीमों की तरफ से कत्ल और इज्तमाही कत्ल की मजम्मत न करने वगैरह का आपस में मुआजना जहन में चलता रहता। गहरे दोस्तों और साथियों के कत्ल ने मुझे आशा निराशा की सोचों के घने जंगलों में धकेल दिया। बाएं बाजू की पार्टियों के काम करने के तरीके ने बहुत सारे कारकुनों को पहले ही बेजार कर रखा था। कोई साथी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टूट के मार्क्सी पार्टी में चला जाता और कोई वहां से इधर आता। रूस में जार शाही की चालों और फिर उसके खात्मे के लिए वहां की छोटी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों के मिलकर किए संघर्ष का ख्याल आता। सोचता हमारे बाएं बाजू की पार्टियां संजीदा और ईमानदार होकर लोगों को सीध दें, हेंकड़बाजी का त्याग करें। इन गैर यकीनी हालात और शशोपंच भरे दिनों में निकोलाई ओस्ट्रोस्की का जग मशहूर नॉवेल कभू न छाड़े खेत किताबें खंगालते हुए एक बार मेरी नजर में चढ़ा, जिसने नए सिरे से एक राह सुझाई। हर हालत में बुलंद हौसला, लोगों की खातिर लगातार जूझना, देश की खातिर मर मिटने का जज्बा और नए ख्यालों की तलाश, उन्होंने मुझ में अथाह तवानाई भर दी। ढहती कलों की तरफ जाते आदमी को दोबारा खड़ा कर देने की ताकत और अहलियत रखती ये रचना मेरी प्रेरणा का वसीला बन गई। इस नॉवेल के बहुत से ख्यालों को मैं अपने दोस्तों से साझा करता, अपने पल्ले से पैसे खर्च करके इसकी 7-8 कॉपियां खरीदी और कईयों को पढ़ाया। कॉमरेड परशोत्तमा शर्मा ने अपने नए जन्मे बेटे का नाम पॉवेल और बेटी का तोनिया रख लिया। मिसेस दीप भाटिया ने भी अपने बेटे का नाम पॉवेल रखा। जब अकेला होता तो सोचता दुनिया उम्मीद से चलती है, कम से कम निकोलाई ओस्ट्रोस्की के जज्बे को बरकरार रखने के लिए हमारी मौजूदा और नई पीढ़ी जरूर तैयार होगी।